बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। निगरान सरकार और PTI के बीच रब्ता हुआ। जनाब मुर्ज़ा सोलंकी साहब मिले हैं शफ़क़त महमूद साहब से। शफ़क़त महमूद साहब से हम बात भी करेंगे। मुर्ज़ा सोलंकी साहब से मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई, उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। जो इसमें एक ज़ाहिर बात है, आदत है हमारी कि साजिशी थ्योरी घड़ते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू है, ऐसा कुछ है नहीं। सुन लेंगे दोनों की ज़ुबानी, मैं एक मौक़िफ़ बयान कर दूँगा। सोलंकी साहब को और शफ़क़त साहब से हम बराह रास्त बात कर लेंगे। और फिर मौलाना ज़रदारी साहब की बैठक भी इस्लामाबाद में, मौलाना सहाफ़ियों से मिले, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक अहम फ़ैसला तहरीर किया है जिसमें बताया गया है कि जो खौफ का माहौल है वो किस कदर नुकसानदेह है, और हुकूमत को कुछ तजावीज़ उन्होंने दी हैं कि वो नाक़दीन और सियासी मुखालिफिन को अपना दुश्मन ना समझें। नवाज शरीफ साहब की वापसी है, सियासत नई करवट ले रही है, क्या असरात होंगे, और मईशत की बहाली का मिशन है, इशारे बेहतर हो रहे हैं, आम आदमी तक रिलीफ भी जा रहा है, इस्तेहकाम कब आएगा ये भी मौजूद ज़ेर बहस आएगा। और निहत्ते फ़लस्तीनी खुली जेल में गज़ा में उनके साथ क्या बीत रही है, आज तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई, इंतहाई अहमियत की हामिल, उसमें 2-3 अहम निकात हैं सर। जो रियासत की पॉलिसी है, ये पाक फ़ौज जहाँ खड़ी है उसका इयादा होता है। एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जो गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर हैं ना, उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल ताकत के साथ हम निपटेंगे, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। और ये 2 टोक उन्होंने एलामिया आज जारी किया है कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने जो हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात हैं उनका ज़िक्र किया है। और ख़ास बात आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की ये है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है और इस इसराइल जंग में जो हुई पेशरफ्त है उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि फ़लस्तीनी आर्मी चीफ़ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है, और हम फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरज़मीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों की उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए किए गए इक़दामात हैं उनका ज़िक्र हुआ, और जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मी है उनको रोकने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फ़राहम करने का अज़्म जो है उसका इयादा किया गया। और आखिर में जो तारकीन वतन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको जो 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने का ऐलान है सरकार का, उस फैसले की मुकम्मल हिमायत की है इस फोरम ने। ये है सर खुलासा। बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो अदारे हैं ना, दफाई अदारे, उनकी चश्म पोशी और उनकी बेनियाजी से भी बहुत कुछ लोगों ने हौसले पकड़े हैं ना। अब उनका कला कमा हो रहा है। बदकुमाश अनासर ने अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। दे रहे हैं। हमारे खान अब्दुल अली खान मरहूम थे ना, हाँ जी, वो तकरीर करते थे और वो कहते थे कि वो एक देहाती जो है ना, एक देहाती शहर में आ गया, तो अजान हो रही थी वहाँ से, तो उसने देखा कि ऊपर एक कोई बड़ा ऊंचा खड़ा हुआ एक बंदा जो है वो शोर मचा रहा है। अब उसकी समझ में ना आया कि क्या करूं मैं, इसकी इमदाद को कैसे पहुंचूं। इधर देखा उधर देखा, कोई ऊपर पहुंचने का जरिया नहीं था। तो उसने आवाज़ दी, उन्होंने कहा ओ बाबा, जिसने तुम्हें चढ़ाया है ना वही तुम्हें उतारेगा। सही है। तो अब तो देखें, शब्बर ज़ैदी साहब की बातें सुन लेना आप, कि बाजवा साहब कहते थे भाई हाथ हौला रखें, इधर भी आंख बंद कर लें, उधर भी आंख बंद कर लें। तो हाथ हौला रखना महंगा पड़ गया ना, आंखें बंद करने का ये नतीजा निकला ना, कितना पड़ा रियासत को कि रियासत जो है वो छलनी हो गई ना, छलनी, छेद ही छेद, छेद ही छेद। अब हरकत में आई है फिर। और जिस शख्स के जो मुंह में आए, यहां तक कि आप ताजरों को कहते हैं ना, आप जाके मार्केटों में कोई हिसाब किताब की बात करते हैं तो वो आपके साथ वो सलूक करते हैं। क्या कहूं मैं, कौन सा सलूक करते हैं वो। चलिए, नहीं अब डंडा पीर तो हरकत में है और उसके असरात भी आ रहे हैं। डंडा पीर है, बिगड़े अल्लाह करे ये पीर जो है ना, डंडा जो है ये जारी रहे।
اور نتائج آتے رہے، نتائج آتے رہے، لوگ سکون کا سانس لیتے رہے، اور اگر ڈنڈے نے بھی سمجھوتا کر لیا نہیں یہ نہیں کرے گا، اور آنکھیں بند کر لیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو بس پھر اللہ حافظ ہے۔ نہیں یہ ڈنڈا اس لیے نہیں کہ یہ بھگتنا پڑا۔ اچھا سر، شفقت محمود صاحب، ان سے ہم نے دوبارہ دیکھیں نا، ابھی تو آپ دیکھیں شفقت محمود صاحب سے مرتضیٰ سولنگی صاحب ملے جی، یہ جمعرات کو ان کی رہائش کا تشریف لائے فون کر کے، صدر پاکستان جی ڈاکٹر عارف علوی، ان سے آج رؤف حسن علی صاحب، محمد خان ملے پہلے، نہیں آج رؤف حسن صاحب پھر رؤف حسن صاحب ملے اور عمیر پھر نیازی، عمیر نیازی صاحب ملے، اور خبر یہ آئی ہے کہ صدر پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری بات کرا دیں، سیاسی جماعتوں سے بھی کرا دیں اور ان سے بھی کرا دیں جو ہماری سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک خبر آئی ہے، اور اس کی ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے، سن کے یقین کر سکے، جا کے انہیں سنا سکے۔ اس سے پہلے اپنی سی کوشش دورانی صاحب نے بھی کی تھی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دورانی نکلے صاحب تھے۔ تو خیر آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب چونکہ اب آفیشیل وہ تو احمد شاہ دورانی تو نہیں تھے نا، وہ تو محمد علی دورانی تھے نا۔ اچھا اب ایک اور سنیے نا، وہ شعیب شاہین صاحب ایڈوکیٹ، اب چونکہ وہ ترجمان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے کل ہماری بہن عاصمہ شرازی کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے پوچھا برملا تو انہوں نے اعتراف کیا جی بالکل خان صاحب اب سب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں، اچھی بات، لیکن شفقت صاحب کو زحمت اس لیے دی، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، آہا وہ کیا کہا شاعر نے، اسی باعث تو قتل اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر، اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، دیر آئے درست ہے، اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ یہ بڑی، جب کوئی اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے نا ہر چیز بھول جاتی ہے، اب جب نشہ اترتا ہے اچھا تو بس۔ لیکن میں شفقت صاحب کی داد میں کو ان کو داد اس لیے کہ وہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے ہمیشہ ایک متوازن بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ شفقت صاحب ویلکم ٹو دی شو سر، آپ سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب۔ جی السلام علیکم شفقت صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، آپ کی دعا چاہیے جی، چلیے بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ تو یہ کچھ ماشاءاللہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت کچھ کوئی معاملہ تو سنبھالنے کی کوشش شروع کی ہے، یہ سولنگی صاحب سے کیا باتیں ہوئیں آپ کی؟ جی سولنگی صاحب نے فون کیا تھا، میرے پہلے بھی ان سے واقفیت بڑی اچھی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آئے اس پارٹی سے مشورہ کر کے، پھر میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بہت خواہش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے، لوگوں کو نظر آئے۔ میں نے کہا جی بالکل، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ برابری کی سطح پر مساوی طور پہ ساری جماعتوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور یہ نظر آئے نہ صرف یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو بلکہ لیول پلینگ فیلڈ نظر آئے، تاکہ جب الیکشن آئے تو الیکشن کے بارے میں کسی کو کوئی وسوسہ نہ ہو، کسی کو کوئی یہ نہ ہو کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں تھا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ شامی صاحب، آپ جامی صاحب، آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی، جب تک ہم غیر متنازع الیکشنوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو شروع نہ کریں، اور قومی اتفاق رائے کا یہ ایک بہت بڑا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگری کریں کہ الیکشن کا اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں کوئی کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، اور یہ ہوگا تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہی باتیں ہوئیں اور انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ تو شفقت صاحب اس وقت آپ کور کمیٹی کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کی؟ جی جی بالکل۔ اور آپ کے اجلاس ہو رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتے ہیں جی، لیکن فزیکلی تو کم ہی ہوتے ہیں، آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس لیے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو پارٹی جو ہے اس کو کوئی باقاعدہ آپ نظم میں لے کے آئے نا؟ نہیں، یہ جو ملاقات تھی ہے میں نے پارٹی کی رضامندی سے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس وقت خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے کوئی؟ نہیں جی، میری کوئی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کوئی بالواسطہ؟ نہیں جی، بالواسطہ بھی نہیں ہے، جو میرا خیال ہے ہمارے وکلا ملتے ہیں جا کے، اور تو کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟
جی میں نے کوشش نہیں کی، لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ وکلا کی ٹیم جو ہے وہ جا کے ملتے ہیں۔ تو پارٹی یکسو ہے کہ معاملہ کوئی بات آگے بڑھانی چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کو مل بیٹھ کر آزادانہ انتخابات جو ہے ان کو حاصل کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے کہ پارٹی اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے معیشت جو ہے یہ ملک کے جو حالات ہیں جو کہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات ہیں کہ ان میں سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس کے جو مسائل ہیں ان کو کم کریں، اور ہم جو ہمارے مشترکہ مسائل جو ہیں خاص طور پہ معاشی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم جو آگے بڑھنے کے راستے ہیں وہ مل جل کے طے کریں، اور اس میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے۔ شفقت صاحب یہ بڑی عمدہ بات آپ کر رہے ہیں، اچھی یہ پیش رفت ہے کہ اگر یہ سوچ پائی جا رہی ہے اکراس دی بورڈ، لیکن اس کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ پہ جب پہنچ جائے صورتحال یا رہنما ہمارے، تو ایک سٹیپ پیچھے ہٹا جاتا ہے اپنے سخت گیر موقف سے تاکہ گنجائش پیدا ہو۔ تو کیا پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی گنجائش پیدا کرنے کو تیار ہے، ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کے بارے میں تفصیلات کے اگر ہوں گی تو پھر میں اس پہ کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ عمومی طور پہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ بالکل پارٹی کی خواہش ہے کہ ایک اتفاق رائے ہو، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر اتفاق رائے ہو، تاکہ قوم آگے بڑھے، تاکہ ہم آگے بڑھ کے جو باقی اصل مسائل ہیں ملک کے ان کو حل کریں۔ تو اس بات میں تو بالکل 100%۔ دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے بھی رابطے کی کوئی صورت ہے یا کوئی فیصلہ کیا ہے اس بارے میں؟ چند جماعتوں سے ملاقات ہوئی ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے، یا اسد کیسر صاحب نے جماعت اسلامی سے ملاقات کی ہے، شیرانی صاحب سے ملاقات کی ہے، کچھ اور شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے ان کی۔ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی آپ کو ایسی ملاقات کی دعوت دیتے ہیں یا آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں تو اس میں پھر پی ٹی آئی کی قیادت ویلنگ ہوگی کہ ان سے بھی روابط استوار کیے جائیں؟ جی بالکل، جب یہ وقت آئے گا تو ضرور، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی میرے خیال سب سے شاندار بات ہے، اسی لیے آپ کو دوبارہ زحمت دی تھی۔ بہت شکریہ جناب آپ کی قیمتی بات۔ اچھا جی، اب ذرا سولنگی صاحب کا موقف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں حلف لیا تو شری رحمان صاحبہ سے ملا، قمر زمان قائرہ صاحب سے ملا، مریم اورنگزیب صاحبہ سے ملا، سعد رفیق صاحب سے لاہور میں ملا۔ چپ کے ملے؟ نہیں سب اپنے رانا کسی سے چپ کے نہیں ملے، تصویریں جاری ہیں۔ رانا مشہود صاحب سے کہتے ہیں میں ملا، پھر خواجہ آصف صاحب سے وہ ملے، پھر سراج الحق صاحب سے وہ ملے، تو انہوں نے کہا جی میں تو فواد چودھری صاحب کے گھر بھی گیا، کیک اور پھول لے کے ان کے بچوں سے، ان کی اہلیہ سے ملا۔ وہی فواد چودھری صاحب جو کسی زمانے میں ان کے بارے میں کیا نہیں کہا کرتے تھے۔ تو سولنگی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ اس میں کوئی خبر کا عنصر اس لیے نہیں ہے کہ جب سے میں نے حلف لیا تھا میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں نے تمام لوگوں سے ملنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے، میری ملاقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا درجہ حرارت ہمیں نیچے لانا ہے۔ ایک انگریزی کا انہوں نے جملہ یوز کیا کہ ٹرن آن دی لائٹس اینڈ ناٹ دی ہیٹ۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک شائستگی نظر آنی چاہیے سیاست میں، سیاسی روابط میں، اور سازشی جو نظریات ہیں ایسی ملاقاتوں میں ان کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہر کسی سے بات کریں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے مثال دی نا، انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے کہ میں سراج الحق صاحب سے ملا، خواجہ وہ تو صاحب خیر سے، ملیں گے، وہ تو ان کو کیا ہے، تو ان سے ملا۔ وہ کہنے لگے جی میرے ان سے ایک پرانے تعلقات ہیں، میں نے انہیں فون کیا، لاہور میں تھا، یہ جمعرات، اچھا یہ ملاقات تازہ نہیں ہے، یہ جمعرات کو ہوئی ہے، جمعرات کو تھے نا یہاں، شام کو ہوئی ہے، اور شفقت صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی ہے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوئی ہے۔ معظم سہروردی نوجوان ہے نا ہمارے میڈیا کے، مزمل سہروردی، ہاں ہمارے لیے تو سینئر ہیں، بزرگ ہیں، مزمل آپ کے لیے نوجوان ہیں، ان کے والد صاحب کا نام لیا۔ اچھا وہ ان کے گھر پر وہ مستقل میزبان ہیں ان کے، اچھا جی، ان کے گھر پر مذاکرات کی میز جاتی، میڈیا والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو سولنگی صاحب پچھلی دفعہ آئے تھے تو اس وقت ان سے شرف ملاقات، لیکن یہ ملاقات شفقت صاحب کی رہائش کا، ہاں نہیں وہ تو الگ ملاقات تھی نا ان کی، میڈیا سے الگ ملاقات تھی، تو بہرحال اچھی بات ہے۔ ویسے بھی سولنگی صاحب آپ کوئی تفصیلی ملاقات اس لیے بھی نہیں کرتے نا کہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں،
اور بالآخر ہاں بالآخر تو اس لیے پھر وہ اگر دسترخوان وسیع ہو تو ملاقات بھی وسیع ہو جاتی ہے. بالآخر پرہیز پر آ گئے, بالآخر ان کے شرما گئے, لجا گئے, دامن نہیں اس چھڑا کے گئے, اثرات بھی ہیں ان کے اوپر, عشق مرحبا و یہاں زیادہ تر و تازہ دکھائی دے رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی ایک ملاقات اور بھی ہوئی ہے آج وہ انہوں نے نہیں مولانا اور آج فٹ بال کا میچ جیتا پاکستان نے جی کمبوڈیا کے مقابلے میں, جی بڑی تاریخ رقم ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ میچ فٹ بال جیتا ہے, کوئی ٹیم نہیں جیتی. ہماری فٹ بال کی ٹیم میں بھی ماشاءاللہ کوئی رونق پیدا ہوئی ہے. یہ جب سے پاکستان کوالیفائنگ راؤنڈز کھیل رہا ہے نا سر, یہ پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں جو کھیلا جانا ہے یہ ابتدائی کوالیفائرز ہیں, اور اس کو جو ٹیم میں پہنچی کامیابی تھی حاصل نا, کی ہے. تو اس کو جو ہمارے فٹ بال فیڈریشن والے ہیں انہوں نے بڑا نیم دلی سے ان کا استقبال کیا, اور سر ڈالے نہیں ہوتے, ڈالے لے کے سامان پہ, اس میں ان کا سامان رکھا جا رہا یہ ہے. بھی کچھ شرم آنی چاہیے نا بھائی. ہم تو ہمارے تو غریب لوگوں کے گھروں میں بھی آپ جائیں تو وہ فوراً بیچارے کہتے ہیں یعنی دسترخوان بچا دیتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی دوزخ بھرتے ہیں پیٹ کی. یہ کمبوڈین ٹیم بیچاری کیا پیغام لے کے جائے گی. اچھا جی وہ ایک بات یہ کہ فٹ بال والوں کو یہ ذکر آپ نے کیا تو اگلا میچ ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ میں سعودی عرب کے خلاف ہوگا. چلیے اچھا سعودی عرب میں تو فٹ بال بڑا اچھا کھیلا ہاں جاتا تو وہ ظاہری بات ہے برادر ہے. اسلامی کرکٹ کا یاشی نہیں ہوتی نا کرکٹ کی, نہیں وہ بھی وہاں آ گئی ہے. یہاں تو کرکٹ ہر چیز کو نکل گئی ہے. وہاں بھی ٹیمیں بن رہی ہیں, یو اے کی بھی بڑی اچھی ٹیم بنی ہوئی ابھی ہے, ذرا عمان کی بھی ہے, قطر کی بھی ہے, سعودیہ بھی آ جائے کرکٹ میں. اب تو کرکٹ جو ہے اولمپکس میں جا رہی ہے. اب امریکہ میں بھی فٹ بال کھیلی جاتی ہے, امریکہ میں بھی کرکٹ آ گئی ہے, سعودی عرب میں بھی کھیلی جاتی ہے. اچھا اب سنیے وہ مولانا کی ملاقات, وہ کل ملے مولانا کی زرداری صاحب سے ملاقات اور ہے, آج پھر کچھ صحافیوں سے ملے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوری روایات کی جو مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کو تجاویز ہیں, وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کے تجویز دے رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں اور بالغ نظری کا مظاہرہ کریں, اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کریں. اور وہ کہتے ہیں اس گنجائش کا فائدہ کسی ایک جماعت کو نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہوگا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ہٹ درمی نہیں, جمہوری رویے جو ہمیں چاہیے. ایسے اشارے وہ دے رہے ہیں جس کی یہ تشریح ہو سکتی ہے کہ یا تعویل ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ تیار ہوں گے ایک میز پر بیٹھنے کے لیے. نہیں ابھی تک تو شعیب شاہین صاحب کا بیان ہو یا شفقت صاحب نے جو آن ایئر کہا وہ نہیں, مولانا جو ہے وہ مولانا کا بیان, وہاں نے کہا کہ میرا حریف اندر ہو ہاں تو پھر اور میں باہر ہوں, مزہ تو نہیں آئے گا. اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کچھ اشارے کنائے میں, تو بڑا اچھی بات ہے. لیکن یہ خبر کا پیٹ بھرنے کے لیے تو یہ اشارے کافی ہیں. یہ اصل کنکریٹ تب بنے کی صورتحال جب یہ ایک ایک سٹیپ برملہ پیچھے ہٹے, پیچھے نہیں ہٹنا, جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں اور پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. آگے بڑھنا ہے, جو حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے. سخت گیر موقع پہ ڈٹ کے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ہاں جی, ان سے بھی توقع رکھنی چاہیے کیا کہ وہ بھی کوئی تھوڑا راستہ کھولیں اور ایک بڑے لیڈر بن کر دکھائیں, مدبر بن کر دکھائیں. کوئی ایسا لاہے عمل دیں گے؟ ہو سکتا ہے. پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کی ہدایت آ گئی ہے کہ جی آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے تو اختلاف رائے کریں, لیکن اس کا اظہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور پھر کسی اور جگہ نہیں کریں گے, ورنہ سخت ڈسپلنری کارروائی ہوگی. تو حریفوں پہ بس نہیں چل رہا, ہاں تو اپنے حلیفوں کے ہی کان کھینچ لیں. آپس میں تو آپ کو پتہ گڑمڑ کافی ہر جگہ, ہر حلقے میں یہی اپنے ہی دل کو مار لیا, مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے, تو جس پہ بس چلتا اس کے تو کان پکڑ لینا, اس کے پکڑے اپنے کارکنوں کا تو بس چلتا ہے. بلکہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ فیصل آباد سے اسد الرحمان صاحب ہیں, ہاں ایم این اے رہے ہیں, ہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جلسے میں آپ آئیں 21 کو لاہور لے کے آنا, مینار پاکستان بھرنا ہے, تو اس کے لیے مختلف آفرز ہیں, بائکس دی جائیں گی, تحفے تحائف دیے جائیں گے. تو انہوں نے تو جنت کی ٹکٹ کی وہ جنت کے ٹکٹ ہاں بشارت دے دی انہوں نے. اللہ, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اسی کو کہتے ہیں دوزخ. سناؤں آپ کو, اسی کو جنت بھی, میں سنے تو صحیح, میں سنتا ہوں. اچھا, اسی کو کہتے ہیں دوزخ, ہاں اسی کو جنت بھی. وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے. یہاں حسینائیں نہیں تھیں, اسد الرحمان صاحب جیسے کچھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے تو چلاتے ہوئے جب لگ رہا تھا اس کو کیا نشر کروں گا. دیکھیے اب ناظرین آپ یہ اندازہ کریں, یہ بیان کسی اور مذہبی جماعت کے رہنما نے دیا ہوتا, کسی مبلغ نے دیا ہوتا, کسی اور سیاسی جماعت کے رہنما نے دیا ہوتا, تو کیا آخر آنی تھی.
पुराने सियासी अब आपने कहा जी पुराने शामी साहब ने कहा टाल दो इन्हों, पुराने सियासी कारकुन हैं, निरी जहालत है, सर्दो गरम चशीदा। ये क्या बात कर रहे हैं वो, जज्बाती होगा भाई, क्या बात है, ये जन्नत की टिकट बांटने का इख्तियार किसने जन्नत में दिया जाना चाहते हैं, आपको क्या एतराज है? सर? ये क्या बात हुई? ये कोई पैमाना है कि आप जलसे में आए तो जन्नत मिल जाएगी आपको? दिल बहलाने दें। ये मुझे आपसे एतराज है ना कि कोई और किसी ने कहा होता तो फतवे आने थे यार, नहीं वो भी इनको है जाने दें। चलिए आप ना जाए, आप दोज़ख में ही रहें भाई, आप जन्नत में ना जाए। अगर उसके बराबर दोज़ख है ना सर तो अब मैं क्या कहूँ सर। आप उनकी दोज़ख में रहें, इनके जन्नत में ना जाएं। सर ब्रेक ले लें फिर? हाँ जी, ये ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मईशत की बहाली के मिशन की और सिलसिले में जो इक़दाम उठाए हैं रियासत ने भी और इदारों का जो ताउन हासिल रहा है उन्हें, लेकिन उस पर बात करने से पहले सर कोई आप डॉक्टर फरीद मलिक साहब जो है ना, हाँ वो कहते हैं गालिब का वो शेर पढ़ लेना आप। कौन सा? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हाँ दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। एड्डा सादा मामला नहीं है सर। वो जो इनकी जन्नत है, हाँ जी, उन्होंने कहा इस पे आप यही शेर पढ़ लें गालिब का। ठीक। अच्छा सर, ये अब रुपए की कदर में बेहतरी आई, फिर स्टॉक मार्केट आज इतला है कि 6 बरस बाद पहली बार 50,000 पॉइंट्स उसने क्रॉस की, शाम के वक्त नीचे भी आई, ऊपर जाके नीचे आई जी। और आप देखिए रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 320-25 पे गया हुआ था, अब 277-76 पर आया है। पेट्रोल भी कम हुआ, लेकिन गैस की कीमतों में इजाफा है। अब हम कल भी बहस कर रहे थे कि आम शहरी, एक आम शख्स तक कब इसके असरात पहुँचेंगे और क्या ये जो कमी बेशी हो रही है ये इसमें इस्तेहकाम भी होगा या फॉर टाइम बीइंग है? जहाँ भी जाएं लोग ये सवाल पूछते हैं। हमारे निगरान वज़ीर आला है ना नकवी साहब, हाँ जी, वो तो लगे हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स के पीछे, और दूसरे लोग जो हैं उनके पीछे लगे हुए हैं कि कीमतें कम करो, किराए कम करो, क्योंकि ये जब पेट्रोल कीमत जब बढ़ी ना, डीजल की, पेट्रोल की, किराए बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए, लेकिन ये हमेशा से एक अलमिया रहा है कि जब फिर कम होती है कीमत उसके हिसाब से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं ना कि सिंध के निगरान वज़ीर आला से भाई आप भी कुछ करें, और KPK के वज़ीर आला से आप भी कुछ करें। तो हमारे निगरान वज़ीर आला तो लगे हुए इस काम पर। अब वो यहाँ असातिज़ा जो हैं उनका एक जुलूस था, उन पर लाठी चार्ज किया है पुलिस ने। नहीं, वो भी किया, और फिर कुछ असातिज़ा को बिहाइंड दी बार्स रखा गया, तस्वीरें जारी हुई, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बड़ा अफसोस। मेरा ख्याल लगता है ये जो पुलिस वाले हैं ना, हमारे IG साहब, क्या नाम है इनका? डॉक्टर उस्मान अनवर, इनको लगता है कि इनके जो टीचर होंगे ना उन्होंने खूब कोट लगाई होगी, घंटा लगाते होंगे। अच्छा, लगता नहीं है वैसे, तभी है, हालांकि हैं बड़े होनहार और ज़हीन और कामचोर नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर टीचरों का क्या इंतकाम नहीं, उन्हें चाहिए कि इसका नोटिस लें, इससे माजरत करें टीचर से। उसकी वजह यह है कि अगले दिन भी अर्ज किया था कि अगर आप TTP से बात कर सकते हैं, TLP से, नहीं, जो भी उनका मसला है बात कर सकते हैं ना, तो इनसे बैठे हैं, बात करें, समझाएं, समझें, गले लगाएं सर। असातिज़ा हैं, असातिज़ा मुअल्लिम है हमारे, इनके साथ ये सलूक तो नहीं होना चाहिए। और ये मोहसिन नकवी साहब, आप भी जरा बुलाएं उस्तादों को, गले लगाएं सर। हाँ जी, गले लगाएं, बेशक आप उज़र पेश करें, लेकिन गोडों को हाथ लगाएं, बिल्कुल गोडों को माजरत करें, उनसे माजरत करनी चाहिए, ये मुतालबा बिल्कुल अहम आपने किया। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको हमने ज़हमत दी थी यही सवाल उठाने के लिए कि आम शहरी कब मुस्तफ़ीद होगा कीमतों में कमी से। डॉक्टर अक़दस अफजल, हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। शामी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आपकी दुआ है सर। डॉक्टर साहब ये बताइए, कोई अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, ये मुस्तकिल होंगी या बस 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है? थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ अच्छी खबरें जरूर आ रही हैं, जिसमें सबसे अच्छी खबर जो पाकिस्तान की करेंसी है रुपी, उसने बहुत ही लंबी इनिंग्स खेली है अच्छाई की। वो आज आके थोड़ी सी डगमगाई है, लेकिन ओवरऑल 30-40 रुपए जी 30-40 रुपए उसने गेन किया। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस भी नीचे गई थी। तो ये जो एकदम से इसमें जो फायदा था, हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने इसको फौरी तौर पे जो आम लोग हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उन तक इसको पहुंचा दिया। मैं इसका खैर मकदम करता हूं, लेकिन वो बात आप अपने तदाई में खुद ही कह रहे थे कि ये जब प्राइसेस ऊपर तो चली जाती हैं,
لیکن وہ پھر واپس نہیں آتی. اور تھیری میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پرائسز ٹینڈ ٹو بی اسٹکی. لیکن جو ایڈمنسٹریشن کا یہاں پہ جو رول ہے وہ بہت ہی کلیدی ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو آپ بتا رہے تھے ابھی کہ جو سی ایم صاحب ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب ٹرانسپورٹرز وغیرہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں پرائسز کو نیچے لانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار رہے گا. ایک بات میں کہتا چلوں وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ہماری حکومت کا اختیار ہے, جیسے اگر ہمارا روپیہ امپروو کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے آتی ہیں آئل کی, وہ فوری طور پہ اس کو پاس آن کر دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہماری حکومت کا اختیار نہیں ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس ہے وہ پھر سے ایک دم سے اوپر جانا شروع کر رہی ہے. اور اگر آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے آئل پرائس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہماری حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ ہم اس کو پھر سے پمپ کے اوپر بڑھائیں, کیونکہ ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں اور ہم کسی قسم کی جو فسکل سائیڈ ہے اس سے لوگوں کو پیٹرول کے حوالے میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. تو سر یہ واقعی یہ تو پوائنٹ آف کنسرن ہوگا, لیکن جو شے خورونوش ہیں ان کی تو قیمتیں کم ہونی چاہیے نا. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے کچھ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ رہا تھا. اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تقریباً 34-35% کے اوپر چل رہی ہے, جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سا جو قصور ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ ایک بہت ہی مشکل وقت میں ایک ناجائز منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگین اس میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, جو وزیر اعلیٰ ہیں چاروں صوبوں کے, ان کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم رہے گا, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا جو کنٹرول ہے وہ بہرحال سی ایم کے پاس ہوتا ہے. تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کو کتنا فعال اور اس کو کس انداز میں چلاتے ہیں, تاکہ یہ جو فوڈ انفلیشن ہے جو کہ بالکل 34-35% ایک ناجائز یہ لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ نیچے کیسے آئے گی پھر. ٹھیک, بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر اقدس افضل صاحب تھے. اب تو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں, اور اچھا کاروں کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. قوت خرید ہی نہیں رہی, ریکارڈ کمی آئی ہے کاروں کے یونٹس جو سولڈ ہوئے ہیں, جو ڈیٹا آیا ہے وہ ریکارڈ اس میں کمی. کاریں تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے نا, تو بسیں دینا پھر. ہم نے تو کوئی نہیں ٹرانسپورٹ دینا پھر, پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. وہ اگر نہیں ہے تو لوگ مجبوراً ریلوے کا نظام درست ہونا چاہیے تھا. ریلوے کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا بہت جلدی. ہم 10-15 سال پہلے کو دیکھیں نا, ایندھن نہیں ہے, 16-17 فلائٹیں کل پرسوں جو ہیں وہ فارغ ہو گئی ہیں. 14 فلائٹیں جناب منسوخ ہوئی ہیں. وہ کیپٹن عمیر میاں کہہ رہے ہیں جناب, وہ ہمارے ایکس IG پنجاب حبیب الرحمان صاحب 24 گھنٹے جا کے بیٹھے رہے ایئرپورٹ پہ. 1 گھنٹہ ڈیلے ہوئی, 2 گھنٹے ڈیلے, تیسری گھنٹے ڈیلے, بالآخر تھک ہار کر گھر آ گئے. سینکڑوں مسافر اسی طریقے سے کھجل ہوئے, نہیں جا سکے پروازوں پہ. نہیں کھجل ہوئے سر, باقاعدہ کھجل ہوئے. تو ہمیں تو دیکھیے نا یہ کیسا عذاب ہے ہمارے اوپر. ہم PIA پہ براہ راست لندن جاتے تھے, 6-7 گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے بر وقت, اور اب بھی دبئی کے ذریعے جانا پڑتا ہے, استنبول کے ذریعے جانا پڑتا ہے. کیا عذاب ہے. اور یہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے اوپر لاتا ہے. یہ یاد رہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز وہ واحد ایئر لائنز ہے جہاں فی پرواز جو سٹاف تعینات ہوتا ہے, گنتی کی جائے اگر کاغذوں میں, تو وہ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں. تقریباً 750 بندہ اس کے ذمہ دار کون ہیں ایلوکیٹ ہوتا ہے کاغذوں میں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے بھرتیاں کی ہیں, ہر دور میں بھرتی کی ہے. اور آپ کہتے ہیں ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے اس کو. ظاہری بات ہے, کیسے حامی کمر قوم کی ٹوٹ گئی, کیسے حامی بھریں, خود تو بھرتیاں کی ہیں, آپ کیسے اس یہی سر کہہ سکتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر حسین پراچا صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی سر آج غزہ. جی اس کی وجہ آج ویسے ایک بات سننے بھی آتے ہیں غزہ پہ. آج یوم پیدائش ہے سر سید احمد خان کا, جی ہاں, اور یوم شہادت ہے حکیم محمد سے جی حکیم دہلوی کا, جی, اور ہمدرد دواخانے والے. اور دونوں جو تھے انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. سر سید احمد خان نے ہمیں جدید تعلیم کی طرف متوجہ کیا, فکری, سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے, اور ایک انقلاب لے کے آئے ہماری سوچ میں. اور حکیم محمد سعید دہلوی جو تھے
انہوں نے بھی خدمت کا ایک معیار قائم کیا اور جو کچھ کمایا وقف کر دیا اور ایک سادہ زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور سر سید احمد خان صاحب ان کی بھی مغفرت کرے۔ اب غزہ چلتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پہ بات کرنی تھی، جیسے آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، تو یہ تو اصل میں اسرائیل کا تو پروگرام یہ لگتا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے غزہ سے، اور کہتے ہیں صحرائے سینا جو ہے اس میں جناب ٹینٹ لگا لیں اور قبضہ کر لیا جائے غزہ پہ۔ اصل میں ایک ہی کراسنگ بنتی ہے غزہ سے رفح بارڈر کی، وہاں پہ بھی نہیں جانے دیا جاتا، مصر کو بھی اجازت نہیں ہے اور ان کو بھی، کیونکہ وہاں بمباری کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کہا گیا غزہ خالی کر دیں۔ اب وہ ویسٹ غزہ سے اٹھ کے ادھر آتے ہیں، کہاں جائیں؟ کیوں جائیں؟ وہ ان کے بیانات سنیں، اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا جس ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے ان کے بارے میں، جرمنی کے بعد فرانس نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ جی اسرائیل فلسطین کے حق میں ریلیاں نہ نکلیں۔ یہ وہ ممالک ہیں، برطانیہ کے بارے میں سن رہا تھا جی یہ وہ ممالک ہیں، وہاں یہ خبر آ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ درست ہے کہ نہیں، کہ جو ایسے مظاہرے کریں گے نا، جو وزٹرز آئے ہوئے ہیں یا ڈول نیشنلز ہیں، ان کو ہم واپس بھجا دیں گے۔ جی ہاں، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹر حسین پراچا ہیں ابھی آتے ہیں، جیسے ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو یہ آزادی اظہار رائے کے علمبردار جو ممالک ہیں، فرانس یا جرمنی، جہاں پہ اینٹی اسلام کو بات ہو تو اسے آزادی رائے اظہار رائے سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے کھلی چھوٹ ہے، لیکن جب یہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جائیں تو اس پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ یہ دوہرے معیار ہیں ان ممالک کی جانب سے، ان دی نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن کے جو علمبردار ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب کو رابطہ ہم نے اس لیے کیا حسین پراچا صاحب سے کہ آپ ایک طویل عرصہ جو عرب لیگ کے معاملات ہیں ان سے وابستہ رہے، پی ایچ ڈی ان کی اسی موضوع پہ ہے، مشرق وسطیٰ پہ ان کو دسترس رہی ہے، تو ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیلی جارحیت پر کیا رد عمل دے رہے ہیں، ان کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی جو بھی تصویر ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اگرچہ اسے مغربی میڈیا نہیں دکھا رہا، دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہے۔ لاکھوں کے جلوس جو ہے وہ نکلتے ہیں نیو یارک میں، ڈیلس میں، لندن میں، اور جو ہے اور بہت سے جو ہے مغربی مقامات پر ان کا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو وہاں پر جو ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت انتہائی کسب پرسی کے حالات میں ہیں، ان کی خوراک بند کر دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، ادویات بند کر دی گئی ہیں۔ ہاں جی، ادویات نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر میں دیکھ رہا تھا، اس کے بھائی اور باپ کی لاشیں آئیں وہاں، ایک ڈاکٹر کی 115 طبی مراکز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور جہاں تک وہ جو ہے وہاں ہماری بیٹیوں کا تعلق ہے، فلسطین میں ہماری بہنوں کا تعلق ہے، وہ چیخ پکار کر رہی ہیں، وین المسلمین وین العرب، مسلمان کہاں ہیں، عرب کہاں ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ وین العالم، کہ دنیا کہاں ہے؟ ضمیر عالم سو رہا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کرے کیا؟ بھی جاگ نہیں رہا۔ اب تو ہم امداد تو بھیجنے کا اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے، الخدمت والے بھی لگ گئے اس کام میں، مگر کریں کیا؟ ہاتھ کیسے روکیں اسرائیل کا؟ پہنچیں گے یہ کیسے ادویات پہنچیں گی، سامان کیسے پہنچے گا؟ ان کو تو اس وقت رقوم کی ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پہنچائی جائیں، آگے وہ بندوبست کر لیں گے۔ لیکن جو اصل اس وقت ضرورت ہے کہ کل OIC کا جدہ میں اجلاس ہو رہا ہے، یہ OIC کا امتحان ہے، یہ مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے۔ نہیں کیا جائے گا؟ آپ سجیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اعلان جنگ کر دیں اسرائیل کے خلاف؟ دیکھیں نا کہ اب پہلے اینٹونی بلنکن صاحب آئے تھے، نہیں وہ 2 بار آ چکے ہیں، 2 بار آ چکے ہیں، اور جو بائیڈن جا رہے ہیں اسرائیل میں کل بدھ کے روز۔ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، وہی تو مجھے ذرا 2 منٹ دیجئے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل جو بائیڈن وہاں جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی جو، اور 2 بحری بیڑے امریکہ نے پہلے بھیج دیے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے،
اور یہ جو بیچارے گترس صاحب ہیں سیکریٹری جنرل، انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کا رد عمل تھا 7 اکتوبر کو، یہ خلا سے رد عمل نہیں آیا تھا، یہ 56 برس کے جو ہے وہ ان کی زمینوں کو غصب کرنے کا، ان پر بمباری اور گولہ باری کرنے کا یہ رد عمل تھا. اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہوش کے ناخن لے، اور اگر وہاں پر امن و امان چاہیے تو امن و امان کا یہ طریقہ ہے کہ جو 2 اسٹیٹ جو فارمولہ تھا، اس 2 اسٹیٹ فارمولے پر عمل کیا جائے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض امریکن پریزیڈنٹس وہ 2 اسٹیٹ کے حامی تھے اوسلو معاہدے میں، اس کے بعد سیکورٹی کونسل کے جو ہے ریزولوشن. مگر ڈاکٹر صاحب ابھی تو سیکورٹی کونسل میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکی، کوئی بیان تک نہیں وہ جاری کر سکے، کوئی بیان تک اتفاق رائے سے جاری نہیں ہوا. اب اسرائیل کا ہاتھ کیسے پکڑیں؟ اسرائیل کا ہاتھ آپ اپنے اتحاد سے پکڑیں گے شامی صاحب. اسلام جو امت مسلمہ کے 56 اگر وہ ہیں جنہوں کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا، اب بھی 56 مسلمان ملکوں کے پاس بڑی قوت ہے. وہ اس قوت کو اتحاد کی صورت میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اور کوئی جو ہے وہ اس کے بعد اسرائیل اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے سفیروں کو کیا کہا ہے؟ اپنے سفیروں کو کہا ہے کہ آپ نے ریزی کا نام نہیں لینا، آپ نے یہ نام نہیں لینا کہ انسانی المیہ ہے، آپ نے جنگ بندی کا نام نہیں لینا کیونکہ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. اب اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارا پروگرام بھی یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بریک ہے ناظرین. اتحاد، مسلم امہ میں اتحاد، کاش ایسا ہوتا. ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.